अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे क्या नेतन्याहू वाकई दुनिया से जा चुके हैं। उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद किस्म के सवालात उठ रहे हैं। ईरान ने मजीद जो है हमले तेज कर दिए, जिसमें कई फौजों की हलाकत का जो है उसकी खबरें आ रही हैं। लेबनान के हवाले से बात करेंगे। लेबनान में भी झड़पें तेज हो गई, जिसके हवाले से इसराइल के अंदर अखबारात क्या कह रहे हैं उस पर भी बात करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर धमाके हुए हैं और खुद दहशतगर्दी के वाक़यात आए हैं, उस पर भी बात करना लाजमी है। दोस्तों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वो खबरें पहुंच पाएं जो नहीं पहुंच पाती। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त जो इंकिशाफात अमेरिका के इंटेलिजेंस सरबराह ने की, मैं आपके सामने वो रख लेता हूं। उन्होंने कहा है कि ये जो 12 दिन की जंग हुई, इसका मकसद दरअसल रिजीम चेंज था, जिसमें इसराइली क़यादत को खत्म करके फौरी नतीजा हासिल करना था। आखिर में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। ये सब एक तरह की चाल थी ताकि जंग बंदी करवाई जा सके, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। ईरान अब इस तरह रुकने वाला नहीं है। दुनिया को समझना होगा कि अमेरिका और इसराइल ने अली खामनाई को कत्ल किया, उन्होंने सुप्रीम लीडर को कत्ल किया। वो एक आम आदमी नहीं थे, बल्कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि ईरानी अवाम में शदीद गम गुस्सा है और इस वक्त अगर गम गुस्सा ना होता तो यकीनन रिजीम चेंज होता। लेकिन मामला क्या हुआ है, जैसे ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत होती है, उनके एक नए बेटे को यानी उनके बेटे को हिलाया जाता है। फिर वो आगे लिखते हैं कि ये कैसी जंग है कि जिस जंग में आप सुप्रीम लीडर को कत्ल किया, उसके ये जो नया सुप्रीम लीडर है उसके भाई, बेटे, पोते यानी उनकी बहन, किसी को भी आपने नहीं बख्शा और आप कहते हैं कि हम जंग जीत जाएंगे। अब इस जंग से मजीद क्या नुकसान होगा, वो मजीद लिखते हैं कि आपने 170 बच्चियां अमेरिका ने कत्ल कराई, यानी हम उन्हें शहीद कहते हैं, वो कत्ल के लिख रहा है। अब तवक्को करते हैं ईरान से कि सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ वही कहते हैं कि नहीं, अमेरिका इसराइल ने ईरान के खिलाफ वजूद जंग शुरू की है। वजूदी जंग का मतलब है ऐसी जंग जिसका मकसद किसी रियासत को ख़त्म करना हो। ईरान ने यह चैलेंज दिल से कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि चलो खेलते हैं। वो इस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने नताइज नहीं मिल सकेंगे। ये इंटेलिजेंस सरबराह मजीद लिखता है कि अमेरिका को मशरिक वस्ती से निकलना होगा और इसराइल दोबारा कभी ईरान को धमकी देने के काबिल नहीं रहेगा। नेतन्याहू का इब्राहिमिक मुआहदा का ख्वाब खत्म हो चुका है, वो कभी पूरा नहीं होगा। और इस वक्त वो एक और चीज लिखते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका के वजीर दिफा ये जो पैट हैगेट्स हैं, इसने ना सिर्फ 10 दिन में अमेरिकी जंगी मंसूबा 5 मरतबा तब्दील किया। आप बताएं अमेरिका कैसे जीत रहा है और आप बताएं इसराइल कैसे जीत रहा है। ये कौन लिखता है? स्कॉट रेटर, साबिक अमेरिकी मैरीन कोर इंटेलिजेंस अफसर जो अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक असलहा मुआयनकार जो है वो भी रहा है। और इन्होंने मजीद इंकिशाफात ये कि ये जंग दर्द सर्द बन चुकी है अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए। अब अमेरिका बहाने ढूंढ रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस जंग से कैसे निकला जाए। ये सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंटेलिजेंस सरबराह बार बार ये बात करें। आपको याद होगा 5 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के एक और यानी हाजिर सर्विस अफसर ने कहा कि हम जंग हार चुके हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम लीडर ने कल जो बयान किया आपके सामने था, सुप्रीम लीडर ने कहा कि मेरे वालिदैन, बेटा, भांजी, अहलिया की शहादत हुई, मेरे दिल पर गहरा जख्म है, मगर मेरा ईमान है कि ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मैं इस अजीम सदमे को अल्लाह ताला की रजा समझकर सब्र के साथ कबूल करता हूं। हम टूटे जरूर हैं मगर झुके नहीं हैं। इन मासूमों के खून के एक एक कतरे का हिसाब मैं जरूर लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम तर लोग उनके साथ हैं। और ना सिर्फ लोगों की बात हो रही है दोस्तों, बल्कि आप देखें कि अचानक नेतन्याहू आता है और नेतन्याहू की ये तस्वीर ने सबको हिला कर रख दिया है। ये नेतन्याहू 5 दिनों से 6 दिनों से मुसलसल गायब है। इसराइल के एक शहर पर जब हमला हुआ था ये छुपके से आया था और ये फिर गायब हुआ है, उसके बाद नजर नहीं आया। लेकिन अचानक इनकी एक वीडियो आती है और उस वीडियो में ये
تقریر کرتے ہیں. اور میں نے جو بات بار بار مسلمانوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ متحد ہو جائے، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کے اندر جو دراڑے شیعہ سنی بریلوی کی دراڑے ڈال کے امریکن جو ہیں، اسرائیلی جو ہیں، آپ کو نقصان پہنچا، یہ میں بار بار کہتا ہوں. کل نتن یاہو نے اپنے یعنی سپریم لیڈر کے بیان کے بعد انہوں نے ایک بات کی کہ مجھے شیعہ سنی یہ دونوں میرے لیے خطرناک ہے، یعنی تمام تر مسلمانوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ دہشت گردی کا تعین آپ کریں، آپ لوگوں کو مروائیں. آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیا اور آپ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں. کیسے آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ ایک پرامن لوگوں کو جن پر آپ بارود برساتے ہیں اور آپ ان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں ایز اے دہشت گرد؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں سپریم لیڈر کی گارنٹی نہیں لیتا، میں اس کو قتل کروں گا. اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے. اس ویڈیو کے بعد اس وقت اسرائیل کے اندر مختلف اخبارات کے اندر اس تصویر کو ذرا اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو اسرائیل کے اس وزیر اعظم کی اس تصویر پر بڑے کڑی تنقید تو ایک طرف، لیکن سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. ایک طرف تو یہ پریس کانفرنس نہیں تھی، ایک ایسی طریقے سے انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کیا تھا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی وہ آن لائن کہیں سے بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا گیا جس سے اسے کویشچن بھی براہ راست نہیں ہو رہے ہیں بلکہ تھرو چیٹ ہو رہے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا نتن یاہو زندہ ہے یا مر گیا ہے. اس وقت یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن اس تصویر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے باڈی لینگویج اور ان ساری چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنایا گیا نتن یاہو ہے. بہرحال یہ مختلف انٹرنیشنل جو سوشل میڈیا ہے ان کے بڑے بڑے پلیٹ فارم بلکہ اسرائیل کے پلیٹ فارم پر بھی یہ خبریں چل رہی ہیں، جو میں نے سوچا آپ کے سامنے یہ خبریں بھی رکھ دوں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سلسلہ ہے ایران رکا نہیں ہے، جھکا نہیں ہے بلکہ کھڑکا رہا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران اس وقت جس سچویشن میں جنگ لڑ رہا ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بولا کہ ہم آپ کا سپریم لیڈر بدل دیں گے، تو انہوں نے کہا آپ اپنا میئر نہیں بدل سکتے، ہمارا کیا سپریم لیڈر بدلیں گے. پھر امریکہ کہتا ہے کہ بھیا ہم کودنے کو تیار ہیں، زمینی جنگیں لڑنے کو تیار. انہوں نے کہا بھائی صاحب ویلکم، موسٹ ویلکم، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئیں ذرا. اور پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں تو جنگ جیت چکا ہوں، جنگ ختم ہو چکی ہے. ایران کہتا ہے کہ تمہیں کس نے فیصلے کرنے کا حق دیا؟ بھائی ہم کہتے ہیں جنگ ابھی ہوگی اور ٹھکائی تیری کمال کی ہوگی. تو ٹھکائی ہو رہی ہے. ایک طرف تو اس وقت لبنان سے جو خبریں آ رہی ہیں دوستو، اس میں کہا جا رہا ہے کہ مختلف جو عبرانی اخبارات ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو مزاحمت ہے وہاں سے ان کی جانب سے جو حملے کیے گئے اس وقت تقریباً اسرائیل کے مختلف شہروں پر راکٹ برسائے گئے ہیں، جہاں میں 50 سے زائد افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. دوسرے نمبر آپ کو بتاتے چلیں کہ تل ایبب میں امریکی فضائیہ کے ریفیولنگ طیارہ KC-135 اسٹروناٹ جو ہے اس کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے، یعنی وہ متاثر ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ایک خاص کر اگر میں بات کروں عمان میں ڈرون گرنے سے 2 غیر ملکی کی ہلاکت ہوئی ہے. عمان کے سرکاری میڈیا کے مطابق ڈرون گرنے سے 2 افراد جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. عمان کی خبر رساں ایجنسی کے نے کہا ہے کہ ایک سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ سہار کے الحاوہائی صنعتی علاقے میں ایک ڈرون گرنے سے تباہ ہوا. لیکن عمان پر جو ڈرون گر رہے ہیں یا مختلف جگہوں پر گر رہے ہیں، ایران اس کی تردید بار بار کر رہا ہے. ایران کہتا ہے یہ ہم نہیں کر رہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ لڑانے کی جو سازش ہے وہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کا امریکی طیارہ بردار بیڑا ابراہیم لنکن کو نشانہ بنانے اور غیر فعال کرنے کا جو ہے وہ ایران کی IRGC نے دعویٰ کیا ہے. امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے USS ابراہیم لنکن کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے. ایران کے سرکاری خبر رساں ادارہ IRNA کے مطابق پاسدار انقلاب نے حملے میں امریکی بحری بیڑے کو غیر فعال کر دیا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ تقریباً 600 ناٹیکل میل پیچھے مزید بھاگ چکا ہے، اور اس حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں اگر وہ نہیں لگا تو وہ پیچھے کیوں ہٹا ہے، کیوں بھاگا ہوا ہے، کیوں پیچھے ہٹ گیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اردن کے امریکی اڈے کا 3rd میزائل ڈیفنس سسٹم مکمل طور تباہ ہو چکا ہے. اس کے جو ہے آپ ویژول دیکھ سکتے ہیں، یہ ویژول جو سیٹلائٹ سے لیے گئے جس میں آپ مکمل اڈے کی تباہی کے مناظر دیکھ سکتے ہیں. ایک اور امریکی فوجی جو ہے یعنی KST-135 جو طیارہ ہے، یعنی
ایئر ٹینکر طیارہ جو حادثے میں جس میں ہلاکتوں کے حوالے سے اب امریکہ بھی تصدیق کر چکا ہے کہ تقریباً 4 اہلکار جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ سینٹکوم کے 2 اہلکاروں کی تلاش اس وقت چل رہی ہے، ابھی تک نہیں پتہ چلا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 4 کی ڈیتھ کنفرم ہو چکی ہے۔ 2 اہلکاروں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، سیٹلائٹ فوٹو کنفرم جو ہے امپیکٹ آف ایرانین اٹیکس، یہ سیٹلائٹ امیج جو ہے ریویلز میجر ڈیمیج ٹو دا الدافرا ایئر بیس ان ابو دھابی۔ یہ ابو دھابی کا ایئر بیس ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو ایرانی میزائل اور ڈرون نے تباہ کر دیا ہے۔ اس بیس جو ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اماراتی ایئر فورس گلوبل IR وارننگ ایئر کرافٹ C235 ٹرانسپورٹ پلانز اور US MQ-9 and MQ-4C ڈرونز ایران کے خلاف استعمال کیے گئے تھے۔ اب آپ اس کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی تباہ کر دیا ہے، جس کے مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، خاص کر اگر ہم دیکھیں ایران کی جانب سے، اور ایران کی جانب سے ایک طرف تو یہ حملے کیے گئے جس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک تو تل ایویو میں حملہ ہوا ہے، اور ایک اور حملہ جو دبئی کے اندر ہوا ہے، وہ ذرا آپ اس کی ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، لیکن ویڈیو دیکھنے کے لیے تو میں نے بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جانا ہوگا، آپ کو ضرور وزٹ کرنا ہوگا وہاں پر۔ ہمارا جو پیج ہے یا فیس بک پیج ہے یا آپ نے وہاں پر جا کر خاص کر دیکھنا ہوگا میرا ٹویٹر اکاؤنٹ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایران نے کیا کیا ہے، سیکیورٹی فورسز جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، ایران کی جانب سے سینٹرل دبئی میں انٹرنیشنل فائنانشل سینٹر کی جو عمارت ہے اس کو تباہ کیا ہے۔ اس میں انٹیلیجنس جو ہے کہا جا رہا تھا کہ بیس ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب ایران کہتا ہے کہ یہاں پر انٹیلیجنس آفیسر تھے، مختلف سربراہان موجود تھے، ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، دھواں نکل رہا ہے اس وقت۔ اگر آپ اسکرین پر، میں صرف اتنا موبائل آپ کو کر کے دکھا سکتا ہوں، یہ تباہی کے مناظر دبئی کے ہیں، جہاں پر سینٹرل دبئی جو ہے انٹرنیشنل فائنانشل سینٹر کی جو عمارت ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ عراقی کردستان میں امریکہ سے وابستہ ایک آئل ریفائنری ٹینکر جو ہے اس کو بھی رات تباہ کر دیا ہے۔ اسی طرح شمالی اسرائیل میں اس وقت ایک بار پھر حملے شروع ہو چکے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران ایک بار پھر میزائل پھینک رہا ہے۔ بغداد کی امریکی وکٹوریا بیس پر کل رات کو حملہ ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلے کہ امریکی ریفیولنگ طیارے جو ہے جس کے گرنے کے مناظر آپ صرف ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ عراق کے شمالی علاقے میں فرانسیسی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں 6 فرانسیسی فوجی شدید زخمی ہوئے۔ یہ حملہ عراقی مزاحمت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز نے بتایا کہ آج 19 امریکی فوجی اہلکاروں کو سعودی عرب سے جرمنی کے ایک فوجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے زخمی حالتوں میں۔ مجموعی طور پر جنگ کے دوران تقریباً 114 فوجی اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ کچھ اطلاعات جو ہیں چھپائی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، مختلف حملے ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو یوم القدس کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ تہران میں یوم القدس ویڈیوز آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تہران میں نکل آ رہے ہیں، اور ہوا میں آپ گھن گھرج دیکھ سکتے ہیں، میزائل بھی گر رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس اطلاعات آئی کہ تہران میں یوم قدس کے فضائی حملہ ہوا ہے، جس میں خاتون جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے، اور وہ بھی اس ریلی میں شامل تھی۔ آپ ان کے عزم کو دیکھیں کہ اس ساری صورتحال میں جس طریقے سے یہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ مختلف خبریں، میرے پاس خبروں کا فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں ایک خبر کھولتا ہوں تو میرے سامنے کوئی اور خبر بھی آ جاتی ہے۔ اب یوم القدس کے حوالے سے ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے کہا ہے کہ دشمن ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ میں یہ شعور نہیں کہ ایرانی قوم ایک فخریہ، مضبوط اور عزم والی قوم ہے۔ جتنا امریکی دباؤ ڈالے گا، ایرانی عوام اتنے ہی زیادہ عزم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دشمن کی ریلی روٹس پر حملے ان کے مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرے ویڈیوز میں ایران بھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عظیم القدس ڈے کے موقع پر یہ مناظر آپ کو اسکرین پر دکھائے دے، جس میں ایک خاتون کی شہادت ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کی طرف آتے ہیں دوستوں، اور پاکستان میں جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، ظاہری بات ہے ہم یہاں پہ بھی پریشان ہیں کہ ایک طرف تو کابل نے دعویٰ کیا ہے، کابل نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ بھائی صاحب انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا ہے،
خاص کر کوہاٹ بیس پر. یہ اسکرین پر آپ ان کی خبر دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی فوجی حکومت کی گزشتہ رات کے حملوں کے جواب میں افغان فضائیہ نے آج صبح خیبر پختونخوا کے علاقے کوہاٹ میں پاکستانی فوج کے اسٹریٹجک فوجی مراکز اور تنصیبات کو نشانہ بنایا. ان حملوں میں کوہاٹ کی فوجی قلعہ پر حملہ کیا گیا. یہ ویسے بکواس ہے, انہوں نے پھر جھوٹ بولا ہوا ہے, کیونکہ میں آپ کے سامنے وہ خبر رکھتا ہوں کہ اگر ہوا ہوتا تو میں آپ کے سامنے کہتا کہ بالکل ایسا ہوا ہے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا. پاکستان نے وہ ڈرون, میں نے خود دیکھا ہے, فوٹیج میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں نے اس ڈرون کو زمین پر گرایا ہے, جس کے نتیجے میں صرف 2 افراد زخمی ہوئے ہیں, اور وہ باقاعدہ ویڈیو جو ہے وہ جاری بھی کی گئی ہیں. ڈرون اتنا پاورفل نہیں تھا, ان کو پاکستانی منسٹری آف ڈیفنس نے یا ہمارے جو ڈیفنس کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے تب جو ہے زمین پر گرا دیا. لیکن مروت میں ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں آپ دیکھیں زوردار دھماکہ ہوا ہے, جس کی تصویر اگر آپ دیکھیں گاڑی کی جو ہے بالکل تباہ ہو چکی ہے, بالکل, جس میں 6 پولیس اہلکار رمضان کے اس مہینے میں شہید ہو چکے ہیں. اطلاعات کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب پولیس کی گاڑی معمول کی گشت پر تھی اور اسے بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا. رپورٹس کے مطابق ایک ایس ایچ او, سب انسپیکٹر, ایلیٹ فورس کا اہلکار جو ہے اور دیگر لوگ اس میں شامل ہے. تو ایک طرف تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنو, لکی مروت, ان سب جگہوں میں پھر سے دہشت گردی کی لہر بڑھ چکی ہے. طالبان پھر سے پاکستان کے اندر گھس چکے ہیں, مختلف جگہوں میں ان کی ویڈیوز نظر آتی ہیں, لیکن ہم ہیں کہ طالبانوں کو افغانستان میں ڈھونڈ رہے ہیں.